पारा नंबर 29। पारा नंबर 29 के अहम मज़ामीन को हम देखेंगे। पारा नंबर 29 का आगाज़ होता है सूरह मुल्क से। सूरह मुल्क मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और इस ज़माना में जो दूसरी सूरतें नाजिल हुई थी उनकी तरह इसमें भी मुतअद्दिद सवालात किए गए हैं मुसलमानों से, और सवालात उठाकर अल्लाह ताला उनको गौर व फ़िक्र की दावत देते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस हम तक पहुँचती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये सूरत जो है ये इंसान की शफ़ाअत करेगी यहाँ तक कि इसे बख्श दिया जाएगा। फिर एक और हदीस में है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी सूरह मुल्क को पढ़ना तर्क नहीं करते थे, ख्वाह आप सफ़र में हो या हज़र में। और इसके अलावा ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी हदीस थी। और फिर हज़रत इब्न अब्बास ने एक शख्स को कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसा तोहफ़ा ना दूँ कि तुम खुश हो जाओ? इसने अर्ज़ किया बड़ी मेहरबानी आपकी। तो आपने फरमाया कि सूरह मुल्क पढ़ा करो, अपनी बीवी को भी सिखलाओ और अपनी औलाद को भी सिखलाओ और अपने घर के बच्चों और पड़ोसियों को भी सिखलाओ, क्योंकि ये निजात देने वाली सूरत है। ये क़यामत के दिन अपने रब के हज़ूर अपने पढ़ने वाले से झगड़ा करेगी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात फरमाई है कि मैं ये बात पसंद करता हूँ कि मेरी उम्मत के हर मर्दो ज़न को ये सूरत ज़ुबानी याद हो। और इस सूरत की फ़ज़ीलत से हमें ये पता चलता है कि ये सूरत इंसान को अज़ाब क़ब्र से बचाती है। अज़ाब से बचाने वाली इस सूरत में कौन-सी ऐसी ख़ास बात है? हम इस सूरत के मज़ामीन को देखते हैं। मुल्क का मतलब होता है बादशाहत, यानी अल्लाह ताला की बादशाहत। और सूरत का आगाज़ जो है वो अल्लाह ताला की 4 अहम सिफ़ात से होता है। कौन-कौन सी हैं जी? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह का नाम जो है, अल्लाह ताला जो है तबारकल्लज़ी बरकतों वाला है। अल्लाह का मौजूद होना, अल्लाह ताला का सबसे बालातर होना, आसमानों ज़मीन पर अल्लाह ताला की हुकूमत होना और अल्लाह ताला का हर शय पर क़ादिर होना। अक़ीदा तौहीद बहुत वाज़ेह और ख़ूबसूरत अंदाज़ में पूरे जाहो जलाल के साथ हमें इस एक छोटी-सी आयत में नज़र आता है। फिर अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी और मौत का मकसद जो है वो अगली आयत में बयान कर दिया कि ज़िंदगी और मौत को पैदा ही इसलिए किया गया है लियब्लुवकुम, ताकि अल्लाह ताला तुम्हें आज़माए। और फिर जहन्नमियों को जब जहन्नुम में डाला जाएगा तो जहन्नुम के दरोगा उनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि हाँ आया था, लेकिन हमने उसकी नाफरमानी की। और फिर अल्लाह ताला इसी सूरत में कहता है कि आसमान पे जो परिंदे उड़ रहे हैं उनको देखो, गौर व फ़िक्र की दावत दी गई है। ऊपर तहबते आसमानों को देखो, क्या तुम किसी भी तख़लीक़े खुदा में कहीं कोई झोल या कोई शगाफ़ ऐसा देखते हो? और अल्लाह कहता है तुम बार-बार भी निगाह उठाकर देखोगे तो तुम्हारी निगाह नामुराद होकर वापस लौट आएगी। और फिर अल्लाह कहता है कि अल्लाह तो तुम्हारे दिल के भेदों से भी वाकिफ़ है। कैसे? अला यअलमु मन खलक़, क्या वही ना जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया? वो तो सीनों के जो अंदर हमारे दिलों में बात हम पोशीदा रख के छुपा के बैठे हुए होते हैं अल्लाह ताला से, तो वो बात भी छुपी हुई नहीं होती। अल्लाह ताला उसको भी जानता है। और फिर आगे एंड वाली जो आयत अल्लाह कहता है कि जो पानी तुम इस्तेमाल करते हो, अगर ये पानी खुश्क हो जाए तो फिर कौन है? कौन है जो तुम्हें पानी दे सके? अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ पे दर पे जो अल्लाह ताला ने बयान की। और फिर अल्लाह ने कहा इनके बारे में गौर व फ़िक्र करो और तदब्बुर करो कि ये सारा निज़ाम कायनात बनाने वाला, चलाने वाला कोई है। और अगर तुम इतने इम्पोर्टेंट हो तो अपनी ज़ात पे गौर करो कि तुम ख़त्म कैसे हो सकते हो? मौत कहीं नहीं है, मौत नहीं है, मुंतकिल होना है, इस जहाँ से उस जहाँ में चले जाना है, जहाँ पर हमें उन तमाम अमूर का बदला मिल जाएगा जो हम यहाँ किया करते थे। और फिर जिनको जैसा अमल होगा वैसा ही उसको रिज़ल्ट उसके हाथों में दे दिया जाएगा। जन्नती जन्नत में चले जाएँगे और दोज़खियों को जब दोज़ख में डाला जाएगा तो दोज़खियों का दरोगा भी उनसे पूछेगा कि बताओ
الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو یہ وہ مضامین تھے جن کو جب ہم روزانہ پڑھیں گے تو ہمارا عقیدہ آخرت پختہ ہوگا، اور محشر کی گھڑی اور قیامت کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے چلنے لگے گا، کیونکہ ہمارے عمل میں جو تبدیلی آتی ہے وہ عقیدہ آخرت سے آتی ہے۔ جب عقیدہ آخرت ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب ہم سے لیا جانا ہے تو پھر ہم غلط راہ اختیار نہیں کرتے۔ پھر جب ہمیں پتہ ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سینوں کے بھید بھی وہ جانتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر ہم منافقت نہیں کرتے۔ تو نفاق بہت بری چیز ہے جو آپ کو جہنم میں لے کے جاتا ہے، اور منافقت جو ہے اس کا عذاب تو قبر سے ہی شروع ہو جانا ہے۔ اور عقیدہ آخرت پختہ ہو گیا تو ہمارے تمام کے تمام جو ہے نا فوکس درست ہو گئے، اور ہماری اچھی سی آخرت کی تیاری جو ہے نا اس کے لیے ہمیں عمل کرنے کی زبردست قسم کی پازیٹیو موٹیویشن یہ سورت دے دیتی ہے۔ اب اس سے آگے آ جاتی ہے جی سورہ قلم۔ سورہ قلم بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قلم کی، اور قسم کھانے کے بعد اللہ نے کیا کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکہ والے کہا کرتے تھے کہ آپ مجنون ہیں، تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ ما انت بنعمتی، وہ نعمت ہے جو آپ پر کی گئی ہے، اور آپ مجنون نہیں ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً آپ کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا، اور آپ ایک عظیم الشان اخلاق کے مالک ہیں، اور آپ کی گواہی، آپ کے بلند اخلاق کی گواہی قرآن نے خود دی، اور آپ کی رسالت کی گواہی جو ہے وہ بھی قرآن جا بجا دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص تھا جی ولید بن مغیرہ، بہت اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا چاہیے، جب آپ نے دعوی نبوت کیا تو مخالفت میں اس نے کوئی برا عمل نہیں تھا جو اس نے نہ کیا گیا ہو، بہت ہی بدبخت انسان تھا۔ اس کی 9 اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ اس صورت میں بیان کی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 17 میں باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب نوازا تھا، اور پھر وہی جو ان کا بہت زیادہ پھل دینے والا باغ تھا وہی ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ ان کی نافرمانی، ناشکری اور اترانے پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس باغ کو نیست و نابود کر دیا۔ اور آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ایسے گھورا کرتے تھے نعوذ باللہ کہ جیسے یہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گی، اکھیوں ہی اکھیوں میں وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اور نظر بد جو ہے یہ زمانہ قدیم میں بھی تھی، یہ آج بھی ہے، اور حاسد جو ہے بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا دل جب اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وہ اپنی نگاہوں کے ذریعے ہی دوسرے بندے کو نعوذ باللہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دوسرے بندے کو جلا کر بھسم کر دینا چاہتا ہے۔ تو ایسا ہی کچھ معاملہ ان کفار کے ساتھ بھی تھا، اور اس کے اوپر پھر یہ آخری جو سورہ قلم کی جو آیات ہیں وہ نازل ہوئیں، اور یہ آیتیں رہتی دنیا تک ہم امت کے لیے بھی ایک تحفہ ہیں کہ جہاں جہاں جب ہمیں شک لگے کہ کہیں نظر بد کے معاملات ہیں تو فوراً یہ آیات جو ہیں یہ ہم پڑھ کر دم کریں، فوراً اثرات کو زائل کرتی ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ 2 آیتیں ہیں، ان کو یہ آیتیں ہم سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ جب کبھی ایسے ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ اکثر کہ ہم کہیں کسی جگہ سے واپس آتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ ہم اچھے بھلے ہوتے ہیں اور ایک دم ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو اس وقت ڈاکٹر کے پاس بھاگنے سے پہلے ہمیں نظر بد کا دم اپنے اوپر کر لینا ہے، اور یہ آیتیں بہت زبردست تاثیر رکھتی ہیں۔ آپ کم از کم 7 دفعہ پڑھ کے ان آیتوں سے اپنے اوپر خود ہی دم کریں تو انشاءاللہ اللہ کریم شفا فرمائیں گے، اور نظر بد کے تمام اثرات جو ہیں وہ منٹوں میں زائل کر دیتی ہیں یہ آیات۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جس سورہ حاقہ۔
سورہ حاقہ جو ہے، حاقہ کہتے ہیں قیامت کو، اور اس میں قیامت کا احوال جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، حلف اٹھا کر کہا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اہل جنت کو جو نعمتیں ملیں گی ان کا ذکر ہے، اور اہل جہنم کا بھی تذکرہ ہمیں اس صورت میں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ پس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، اور میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ ایک عزت والے رسول کا قول ہے، عزت والے رسول کا قول ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ دو قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے، بڑا زبردست انداز ہے اللہ کا، کہ جن چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو ان کو تو تم جانتے ہو، جن کو تم دیکھ ہی نہیں رہے۔ بہت بڑی ایک کائنات ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اکھیوں سے پوشیدہ رکھی ہوئی ہے، فرشتے بھی تو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے نا، اور بہت ساری مخلوقات اللہ کی جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اسی لیے تو قرآن کے شروع میں اللہ نے کہہ دیا کہ تم لوگ اس کتاب کے بارے میں کوئی شک نہ کرنا، کیونکہ یہ کتاب کو اگر ہم صرف عقلی دلیلوں پر لے کر چلیں گے تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے۔ اس کتاب کو شک کی اینک اتار کر ہم نے پڑھنا ہے، اور جو چیزیں نظر نہیں آ رہی اور جو نظر آ رہی ہیں یہ سب کی قسمیں کھا کے میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک عزت والے رسول کا قول ہے، اور آپ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے لیکن تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم بہت ہی کم توجہ کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ گویا کہ قرآن کی حقانیت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی حقانیت کو بیان کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ یہ خود سے کسی نے گھڑ کے آپ کے آگے پیش کر دیا ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے اور یہ حق ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، کہ آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں جھٹلانے والوں کو، اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں اللہ کہتا ہے ان سے پریشان نہیں ہونا، ان کو ہم خود دیکھ لیں گے، آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی سورۃ المعارج۔ سورۃ المعارج، سورہ معارج جو ہے یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوتی ہے۔ ایک شخص تھا نضر بن حارث، اس نے قرآن کریم کو جھٹلایا اور مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ جس عذاب کا آپ لوگ بار بار ہمیں ڈراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر آسمانوں سے یہ عذاب نازل کر دے اگر آپ سچے رسول ہیں تو، اور اس کا مقصد مذاق اڑانا تھا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی اس سورت کی پہلی آیت میں ہی دیا، سأل سائل بعذاب واقع، جس عذاب کا یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں، مطالبہ کیا ہے ایک سائل نے ایسے عذاب کا جو آن کر رہے گا، اور وہ سن لے، وہ تیار ہے کافروں کے لیے، اور اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا، من اللہ ذی المعارج، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو بلندیوں کے زینوں کا مالک ہے۔ اور پھر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور کتنی سخت آیات ہیں، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، کہ اس روز جب قیامت کا دن ہوگا تو آسمان سیاہ ہو جائیں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح بکھر جائیں گے، اور
کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، اور مجرمین یہ کہیں گے کہ کاش ہم کوئی مال فدیہ دے کر اس عذاب سے اپنی جان چھڑوا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، اب ایسا نہیں، مہلت ختم ہو چکی۔ پھر جب جب عذاب کا ذکر آتا ہے قرآن میں تو دل دہل جاتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اہل جنت کا ذکر آ جاتا ہے، الا المصلین الذین ہم علی صلاتہم دائمون، اور وہ نمازی جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جن کے مالوں میں مقررہ حق ہے سوال کرنے والے کا اور محروم کیے جانے والے کا، اور جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنے والے ہیں۔ بے شک ان کے رب کا عذاب نہ ڈر ہونے کی چیز نہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جنتیوں کی خوبیاں بیان کی گئیں، اور پھر ملنے والی جو جنتیں ہیں ان کا ڈیٹیل کے ساتھ آگے آیات میں ذکر آتا ہے۔ آخر میں آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، پس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور ہم ایسا کرنے سے عاجز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ رہنے دیجئے، جن خرافات میں یہ مگن ہے، کھیلتے کودتے رہنے دیے ان کو ان میں، حتیٰ کہ وہ ملاقات کریں گے اس دن اپنے رب سے جس کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے، اور تب پھر ان کی آنکھیں خاشعتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ، تب ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس سے آگے آ جاتی ہے جی سورہ نوح۔ سورہ نوح جو ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت اور ان کی قوم کو جو انہوں نے دعوت دی تھی، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، کیونکہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور ان کی قوم کے چند لوگوں کے سوا باقی کو قوم جو ہے وہ ان پر ایمان نہیں لے کر آئی تھی، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر ان کی دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات بخشی، اور طوفان نوح آیا، پوری زمین جو ہے نا، پوری زمین کا نقشہ بدل گیا۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے سورہ جن۔ سورہ جن جو ہے جیسے نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس میں جنات کا ذکر ہے، جنات جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی تلاوت سنی، اور یہ مقام تھا نخلا کا، وہاں پر آقا علیہ السلام نے سفر کے دوران قیام کیا، فجر کی نماز پڑھائی جس میں آپ نے تلاوت کی، تو جنوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، اور وہ پھر قرآن کریم کو سن کر اس قرآن پر انہوں نے ایمان لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پر ایمان لے کے آئے، یعنی کہ وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنی تعلیمات کو سیکھا، اور جا کر جنات کی قوم میں انہوں نے اس کی تبلیغ شروع کی، اور پھر ان کے وفد جو ہیں وہ گاہے بگاہے آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تھے، اور آپ سے تعلیمات لیتے تھے، اور یہ جنات جو ہیں یہ ایک دوسری مخلوق ہے، اور ہمیں اس صورت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام جنات کے لیے بھی نبی تھے، اور جنات کی قوم بھی ان سے تعلیمات حاصل کرتی تھی۔ علم غیب اللہ ہی کی ذات کا خاصہ ہے، اس کے بارے میں آیت آتی ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا خاصہ ہے، جس کے سوا کوئی شریک نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جسے غیب کی خبریں پہنچانے کے لیے پسند کر لیتا ہے تو اس کو بھی غیب کی خبروں پر مطلع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی سورہ مزمل۔ سورہ مزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں معراج کے واقعہ سے پہلے تک مسلمانوں پر قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز جو تھی وہ فرض تھی۔ آقا علیہ السلام اور آپ کے قریبی ساتھی جو ہیں وہ رات کو نماز پڑھا کرتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور یہ وہی دور ہے جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ رات کو قیام کیا کریں، اور
نصف رات یا اس سے کچھ کم قیام کریں، اور پھر اس کے بعد جب 5 نمازیں فرض ہو گئی معراج کے بعد، تو پھر قیام اللیل کی جو فرضیت تھی وہ منسوخ کر دی گئی، اور سورت کی ابتدا ہم دیکھتے ہیں انتہائی خوبصورت انداز میں اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ خوبصورت انداز ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے چادر میں لپٹنے والے اٹھیں اور اٹھ کر قیام کریں، اور پھر آگے کہا گیا کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور رات کا جو اٹھنا ہے وہ نفس کو سخت پامال کرتا ہے، اور اس وقت ذکر بھی خوب ہوتا ہے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فرائض نبوت پر جو فائز کیا گیا، جو ذمہ داریاں آپ کو عطا کی گئی تھی، ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو مشکلات درپیش تھیں، ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تیاری کروائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ سب سے کٹ کر اس وقت اپنے رب کا ذکر کریں، اور اس وقت ذکر بھی خوب ہوتا ہے۔ آپ سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرنا، اور پھر اس ذکر میں اتنا زیادہ یکسوئی کے مقام تک پہنچ جانا کہ سب چیزوں سے کٹ جانا، اور اس سے مراد جو ہے ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو ایسے کریں کہ ہمیں تبتل حاصل ہو جائے۔ تبتل کیا ہے؟ کہ پھر اور کچھ بھی نہ رہے، صرف اللہ رہ جائے، اللہ صرف اللہ تو ہی تو، اور اللہ باقی رہے اور باقی سب معدوم ہو جائے۔ اور یہ طریقہ بتا دیا گیا ان آیت میں کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، سب سے کٹ کر صرف اسی کی جانب متوجہ ہو جانا ہے، اور اسی کو اپنا کار ساز بنا لینا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب ہر طرف سے مشکلات تھیں، اور یہ جو قرآن ہے یہ تو رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو وحی آئی وہ روشن شمع ہدایت ہے، بالکل وہ رستہ دکھاتی ہے، وہ چیزیں اس وقت آقا کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ جو میرے نبی کی سنت پر چلے گا ہر دور میں اس کے لیے پریشانیاں مشکلات آئیں گی، جو ایمان کے رستے پر گامزن ہوتا ہے اس کے لیے امتحانات جو ہے وہ آتے ہیں، اور ان امتحانات سے نبرد آزما ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم یکسو ہو جائیں، ہمیں ذکر میں تبتل حاصل ہو جائے، ہم قیام اللیل کریں، اللہ کی قربت حاصل کریں، اور جب ہمیں تبتل مل جاتا ہے، ہم اللہ کی قربت میں چلے جاتے ہیں، پھر میرا رب کیا کہتا ہے کہ جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے جاتے ہیں نا، آپ ان پر صبر کیجیے، اور ان جھٹلانے والے دولت مندوں کو مجھ پہ چھوڑ دیجیے۔ اور پھر جو اگلی آیات ہے 12، 13 اور 14، ان میں پھر ان جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، اور جہنم کی نقشہ کشی کی گئی ہے، خوبصورت واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچ دیا ہے جہنم کا کہ وہاں پر انہیں کیا ملے گا، گلے میں اٹکنے والا کھانا ہوگا، ان کو ڈرایا گیا کہ وہ دردناک عذاب جو ہے وہ ان کو جہنم میں ملے گا، اور ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ اگر تم کفر کرتے رہے تو تم اس دن سے کیسے بچ سکو گے جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ اس دن کی سختی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر اللہ کیا کہتا ہے، اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ مکے والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا جیسا کہ فرعون کے پاس موسیٰ کو بھیجا تھا، اور اگر تم ایمان نہ لے کر آئے
تو پھر جہنم جو ہے وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگی، وہیں پر تمہاری میزبانی کی جائے گی، اور پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ لیکن جو نصیحت پکڑ لے تو اس کے لیے پھر اس کے رب تک پہنچنے کا رستہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور نصیحت کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ جو اس قرآن کو پکڑ لیتا ہے تو پھر اللہ تک پہنچنے کا رستہ جو ہے اس کو مل جاتا ہے۔ پھر مسلمانوں سے اظہار شفقت یہ کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے، کچھ سفر پر بھی ہوں گے، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، اور اللہ رات اور دن کا خوب اندازہ رکھتا ہے۔ اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ پھر آگے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی نیکی تم کرو گے اس کو بدلے میں اللہ کے ہاں خوب پاؤ گے۔ پھر مخاطب کر کے مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ تم اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تھی سورہ مزمل۔ آگے آ جاتی ہے جی سورہ مدثر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ سورہ علق کی آیات تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو دوسری وحی آئی وہ سورہ مدثر تھی۔ سورہ مدثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا المدثر، اے کملی والے، ایک چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کافی عرصہ وحی کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع رہا، اور آپ بڑے بے قرار رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب فرشتہ آتا ہے اور آپ پر وحی نازل کی جاتی ہے، آپ گھر جاتے ہیں اور آپ جا کر اپنی زملنی مجھے چادر اڑا دیجیے اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں، اور وہ مدثر جو ہے وہ اونی چادر کو کہا جاتا ہے، گرم چادر کو آپ کو گرم شال دی جاتی ہے اور آپ اس کو اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں کہ اٹھیے اور اٹھ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیے اور اپنے رب کی شان بیان کیجیے، اس کی بڑائی بیان کیجیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اس کے بعد جو ہے کفار کی آزمائش کا ذکر آ گیا کہ جہنم کے نگران فرشتے جو ہیں ان کی تعداد 19 بتائی جاتی ہے، اور جب اس کا ذکر آیا نا کہ جہنم کے اوپر نگران فرشتے 19 ہیں، تو انہوں نے اس کا مذاق بنانا شروع کر دیا، اور کیا کہتے تھے کہ ان میں سے 17 سے تو میں نپٹ لوں گا اور باقی 2 کو تم سنبھال لینا۔ اور اس کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فرشتے ہیں جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اور اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو مجرمین اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کا حق واجب تھا کہ ہم اس کو کھانا کھلاتے، ہم نہیں کھلاتے تھے، بیہودہ مجلسوں میں اپنے دین کو باطل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ وہ باتیں یہاں بیان کر دی گئیں جن کی وجہ سے جہنمی جہنم میں ڈالے گئے۔ اگلی آ جاتی ہے جی سورہ قیامہ۔ سورہ قیامہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں بھی ابتدا میں ہی ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں قیامت اور نفس لوامہ کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ہم انسانوں کو دوبارہ لازمی زندہ کریں گے۔ اور جب اسلام کی دعوت دی گئی تھی تو سب سے زیادہ جو اعتراض ہوتا تھا وہ اسی بات پر ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا، اور اس بات کا جواب جو ہے وہ قرآن نے گاہے بگاہے مختلف صورتوں میں دیا ہے۔ اور نفس لوامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی۔ نفس لوامہ جو ہے وہ انسان کے اندر ایک ایسا مادہ ہے جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا رہتا ہے، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، لیکن جب بھی انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ انسان کو ملامت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کو الفاظ اور معنی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی قرآن کو یاد کرنے میں آپ جلدی جلدی نہ اپنی زبان کو حرکت دیا کریں، اس کو پڑھوانا اور اس کو یاد کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب وحی آتی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جبرائیل کے ساتھ قرآن کو
جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس پر یہ آیات آئیں. پھر آگے اہل جنت کا تذکرہ آ گیا. قیامت کے دن جو ہے ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کا دیدار بھی کریں گے. اور انسانی تخلیق کے مراحل کا ذکر آ گیا کہ انسان جو ہے اگر اپنی تخلیق کے مراحل پر ہی غور و فکر کرے کہ کس طرح اس کی تخلیق جو ہے وہ اس دنیا میں ہوتی ہے. پہلے ایک نطفے کو ٹپکایا جاتا ہے جس سے پھر مادر رحم میں ایک بچہ تخلیق پاتا ہے. اگر وہ اس پر غور و فکر کرے تو پھر اس کے اندر کوئی کسی بات کا غرور تکبر رہ نہیں جاتا. لم یکن نطفۃ من منی یمنا. یہ بڑی ایک غور و فکر اور انسان کو تدبر کر دینے والی آیت ہے. اس پر ہم غور کریں تو واقعتاً انسان جو ہے اس کو اپنی حیثیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے. پھر آ جاتی ہے جس سورۃ الدہر. سورہ دہر مدنی صورت ہے اور اس کی ابتدا جو ہے ہم دیکھیں تو انسان کی تخلیق کے متعلق ہی آیت ہے. انسان کی حیثیت اتنی ہے کہ ایک ایسا وقت بھی تھا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے قابل ذکر بنایا، یعنی کہ اس کو پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے کے لیے کان دیے، آنکھیں دی، راہ دکھائی. اور انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں کہ ہمارا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا ناشکری کرتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو جو نعمتیں دی جائیں گی ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ قرآن کریم جو ہے نا یہ نصیحت ہے. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا رستہ اختیار کر لے. آخری صورت آ جاتی ہے جس سورہ مرسلات. مرسلات کا معنی ہے ہواؤں کا چلنا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں اور فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں. 5 قسمیں کھائی گئیں. قسم ہے ان ہواؤں کی جو مسلسل چلائی جاتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو آندھیوں کی طرح چلتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اڑا کر منتشر کر دیتی ہیں اور بعد میں بادل ختم ہو جاتے ہیں. قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی لا کر حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں. قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی کے ذریعے ذکر یعنی نصیحت لاتے ہیں، یا اس وجہ سے کہ بندہ ڈر جائے اور توبہ کر لے، یا اس وجہ سے کہ اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کو ڈرائیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے. اچھا، اب یہ قسمیں کھا کر جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسمیں کھائی ہیں، اس سے ہمیں اللہ کی کبریائی جو ہے نا وہ اور زیادہ ہمارے دلوں کو ہیبت زدہ کر دیتی ہے کہ ہر معمولی سے معمولی جو کام ہے وہ کتنے ڈسپلن کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور ہر جو ہوا ہمیں تو دیکھنے میں ایک ہی ہوا لگتی ہے نا، تو ہر طرح کی مختلف ہواؤں کو چلانے پر مختلف قسم کے فرشتے مامور ہیں. اور قرآنی اسلوب کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ واقعتاً یعنی emphasize کیا جاتا ہے اس چیز کو. اور بعد میں جو چیزیں مذکور کی گئی ہیں اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد وہ پھر وہی بات ہے کہ وہ قیامت کا دن ہے کہ وہ دن ضرور واقع ہو کر رہے گا. اور پھر اس دن متقین جو ہیں وہ ان کو انعامات دیے جائیں گے. سورت کے شروع میں قیامت کا ذکر آیا تھا، اہل جہنم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح جہنم کے بڑے بڑے شعلے ہوں گے آگ کے، جس طرح محل ہوتے ہیں. اور پھر آگے متقین کا ذکر آگے، ان المتقین فی ظلال وعیون. متقین جو ہیں ان کا انجام یہ ہے کہ وہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، سائے میں ہوں گے، چشمے اور میوے ہوں گے ان کے لیے. ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جو اعمال کیے تھے اب اس کے بدلے میں یہاں مزے سے کھاؤ اور پیو. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارا اسپارہ مکمل ہو جاتا ہے. اب ہم کر لیتے ہیں ایک مختصر سی دعا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے پاک پروردگار،
جو بھی ہم نے آج کلام پاک پڑھا اس میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، جانے انجانے میں الفاظ کی ادائیگی میں، سمجھنے اور سمجھانے میں کہیں کوئی لغزش ہو گئی میرے مالک تو درگزر کر دینا، معاف فرما دینا، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے۔ اے اللہ تیری غفور الرحیمی کا، تیری ستاری کا اور تیری اپنے بندوں کے اوپر مہربانی کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے مالک تو ہمیں بخش دے، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا، قرآن کریم کو سیکھنے کی یہ جو ادنا سی سعی ہے اس کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لینا، قرآن کریم کا جو شغف تو نے ہمیں عطا کیا ہم تیرے شکر گزار ہیں، قرآن کریم کے ساتھ اس محبت میں بڑھوتی دینا، قرآن کریم کو ہماری اکھیوں کی ٹھنڈک بنانا، ہمیں محبت دینا، ہمارے بچوں ہماری نسلوں کو قرآن کا شغف عطا فرمانا، آمین ثم آمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔